बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर अंक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। हासिबु हबीबुल्लाह, जिसका अमूमन हम तर्जुमा ये करते हैं कि हर काम करने वाला जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। काम करने वाला और हुनरमंद, इसको एक ही कैटेगरी में हम अमूमन जो है वो शुमार करते हैं। जब हुनरमंदी की बात की जाए तो यकीनी तौर पर उसमें फ़नी तालीम और जो स्किल्ड एजुकेशन है उसका ज़िक्र होता है। पंजाब में टेक्निकल एजुकेशन और फ़नी तालीम जो है वो एक अरसे से दी जा रही है और इसको कंट्रोल करने वाला बड़ा इदारा जो है वो टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो है उसे कहा जाता है। उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि मुख्तलिफ महकमों में और मुख्तलिफ डोमेन्स में अपनी सर्विस जो है वो दे चुके हैं, आजकल यहाँ पर तैनात हैं और बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है राय मंजूर नासिर साहब से। उनसे हम बात करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी और आजकल टेप्टा को किस तरह से वो आगे लेकर जा रहे हैं। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, बहुत वाइडली देखा जाता है, तो मेरा तमाम नाजरीन को भी सलाम पहुंचे। अच्छा, हुआ इस तरह से कि मुझे बहुत शौक था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का। अच्छा। और मैंने ये कॉमर्स में किया हुआ था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, सुल्तानियात थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये क्या होती है? मैंने कहा जी इसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, सैलरी इतनी ज्यादा होती है। तो ना एक हमारे इलाके का आदमी था, उसका नाम था लाल खान, वो ऐसे कोई ठेके लेना, ये करना, मुख्तलिफ बिजनेस। तो उन्होंने कहा भाई ये जितने पैसे आप बता रहे हैं कितने लाख रुपए महीना, तो ये तो लाल खान भी कमा लेता है, आप और उसमें फर्क क्या होगा? जो उस वक्त ज़ाहिर हमारी भी यही सोच थी कि ज्यादा जो पैसे कमाता है वो कामयाब आदमी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट वाज द पॉइंट जब मेरी सोच में ना तब्दीली आई कि ये सिर्फ पैसा जो है ना ये जरूरी बहुत है, लेकिन ये कोई आखिरी मिराज नहीं है कि जी अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो मैं 13, तो मैं उससे कोई बड़ा आदमी बन गया, कि उसकी और भी बड़े एंगल्स हैं। लेकिन सर अमूमी तासुर तो यही है ना, अमूमी तासुर है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का भी उसको ले लें। सोसाइटी, मीडिया, एजुकेशन, सारी जिस तरह का देखना, वो आप सही कहते हैं, जो भेड़ चाल है वो सब ने किया तो दूसरे ने भी किया। मैं आपको कई मिसालें भी दूंगा उसकी। अच्छा, फाइनली ये है कि मुझे समझ आ गई कि ये जो 2-4 डिपार्टमेंट है ना, पुलिस है या सिविल सर्विस हमारी, उससे भी ज्यादा इस लिहाज से अच्छी है कि हमारे पास देखे ना सारे महकमे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, रेडी वाले से लेकर ऊपर तक, हर बंदे का हमारे साथ राब्ता, इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने 4 एग्जाम इकट्ठे दिए। एक मैंने ये दिया, पीसीएस कहते थे, पीएमएस साहब उसे कहते हैं, मुकाबले के इम्तिहान जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मैंने दिया सिविल एविएशन अथॉरिटी में, ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह जिनके होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, वो ग्रेड 18 की जॉब थी और ये ग्रेड 17 की थी। अच्छा, एक मैंने बैंकिंग एग्जाम दिया, पाकिस्तान बैंकिंग कमीशन का OG2 का हुआ डायरेक्ट, और CSS का सिलेबस था। और एक मैंने दिया FPSC के अंदर एक जॉब थी असिस्टेंट डायरेक्टर की। सही। अच्छा, अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि ये ऊपर नीचे को 5, 10, 15 दिन के फर्क से रिजल्ट आया और सब में मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मैं लोगों के पास गया, मैंने कहा जी आप समझदार आदमी हैं, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। खैर फाइनली ये हुआ कि हालांकि वो सिविल एविएशन अथॉरिटी वाली 18 की थी और स्टेट बैंक में मेरी जॉब हुई, वो सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे बाय दैट टाइम समझ आ गई थी कि जो खिदमत आप इसमें रह के कर सकते हैं ना मुल्क की और लोगों की। अच्छा, बाकी देखिए लोग सैलरी का रोना रोते हैं, मैंने आज तक सैलरी का रोना नहीं रोया। ये अल्लाह ताला का इतना शुक्र फजल है। देखिए अल्लाह ताला हमसे डिमांड क्या करता है? अल्लाह ताला आपसे, मुझसे, हर एक से ये डिमांड करता है कि भाई जो मैंने दिया उसका शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने का ये कि पहले आप माने, या अल्लाह आपने मुझे ये दिया, तेरी बहुत मेहरबानी, मैं डिजर्व नहीं करता, मेरा कोई राइट नहीं है। सही। अल्लाह का फजल है। देखे ना कौन सा ब्यूरोक्रेट है, या मैं कहता हूँ इवन नीचे वाले भी, आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं उनसे 1000 गुना बेहतर हैं, और फिर उसका हमारा बनता है कि हम शुक्र करें। तो ये मैंने बाई चॉइस ये सर्विस की, यानी मुझे 3 नौकरियां और भी हासिल थी। अच्छा। अब आ गया कि मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ थी। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम एक दूसरे से मजाक करते थे कि यार तुम्हारी पोस्टिंग तो राजनपुर में होगी। ऐसे ही एक दूसरे से बैचमेट्स जैसे होते हैं। लो जी, जब ऑर्डर्स निकले, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम घर चले गए। उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, ऑर्डर्स निकले तो मेरी पोस्टिंग राजनपुर में हो गई। अच्छा, मुझे किसी ने फोन किया तो मैंने समझा मजाक कर रहे हैं, खैर वो सीरियसली हो गई। राजनपुर में को 3-4 दिन रहा। डीसी हमारे फर्स्ट थे शफीक बुखारी साहब, बहुत ही आला इंसान है, बहुत ही उम्दा, वो वाकई शफीक थे। और उसके बाद वो फिर कमिश्नर रहे, फिर फेडरल सेक्रेटरी रहे मुख्तलिफ जगहों पे। आजकल वो इधर से सूबाई मुतसिब में सीनियर कंसल्टेंट है। सही। 3-4 दिन में उनके साथ रहा तो उन्होंने कहा जी मैं आपको जामपुर ना भेज दूं।
جامپور یہ ڈی جی خان اور راجن پور کے درمیان میں تحصیل ہے لیکن ہے اسی کی راجن پور کی. صحیح. میں نے کہا سر راول پنڈی ہماری رہائش ہے, ادھر سے یہ آخری کونا ہے, مجھے اب جدھر مرضی بھیجتے مجھے کیا فرق پڑنا ہے, لیکن میں گھر سے 30 میل قریب ہو رہا ہوں. تو پھر سروس میں نے پہلی سمجھے جامپور سے سٹارٹ کی. کوئی ایسی پوسٹنگ جس پہ آپ کا بڑا وہ کہتے ہیں جی للچایا ہو کہ یار فلاں جگہ پہ میں چلا جاؤں نا تو میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے؟ بالکل. اور اس کے لیے آپ نے کبھی سفارش کروائی ہو, کسی طریقے سے اپروچ کیا ہو کسی کو, کوئی ایسا وہ ایکسپیرینس بھی بتائیں ہمیں. اچھا, یہ شروع میں تو خیر مجھے کبھی کسی پوسٹنگ نے اٹریکٹ نہیں کیا, جو بھی سیٹ ملی میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ہم لوگ پہنچے نا ڈی سی گریڈ میں یا آگے خاص طور پہ سیکریٹری گریڈ ہمارا قریب آ گیا, اب تو ہم سیکریٹری ہو گئے الحمدللہ اور کمشنر, ایک پوسٹنگ مجھے اٹریکٹ کرتی تھی یعنی کئی سالوں سے, اور وہ مجھے آج بھی کرتی ہے, وہ ہے سیکریٹری اوقاف. اچھا, سیکریٹری اوقاف, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کو ٹاپ رینکنگ میں ابھی تک اتفاق نہیں ہوا. اچھا, سیٹ بڑا سا خالی, میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. میں نے اچھا میں اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہاں پر ایک ہے قرآن بورڈ, یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مال روڈ پہ نیپا کی بیک سائڈ پہ. اچھا, وہ 54 کنال کی ایک بلڈنگ ہے اور اتنی شاندار کہ سوچا نہیں جا سکتا لوکیشن وائز اس میں جو کچھ بنا ہوا ہے, اور وہ بالکل بیابان پڑی ہوئی ہے, خالی پڑی ہوئی ہے. ایسے ایک بنا دیتے ہیں کسی بندے کو, وہ کبھی آیا کبھی نہیں آیا, کوئی سیاسی بندہ آگے. صرف وہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ علماء کونسل کی. اچھا, آپ بلیو کر لیں کہ اس میں اتنا کام, دیکھیں اوقاف میں علماء کرام تو آلریڈی موجود ہیں. اچھا, محکمہ اوقاف جتنے چاہے باقی پرائیویٹ سیکٹر سے عالم دین بلا لے, پورا ان کے پاس سیٹ اپ ہے, اپنے ان کے محکمے کے لوگ ہیں. شاہی بادشاہی مسجد کے امام صاحب سے لے کر آگے سارے ان کے اپنے سمجھے اسٹاف کا حصہ ہیں. اچھا, اس میں قرآن حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا کام کیا جا سکتا ہے. اس محکمے میں مطلب میری جو خواہش تھی, اللہ تعالیٰ مجھے کو موقع دے انشاءاللہ, کہ داتا صاحب دربار, آگے قصور میں حضرت سلطان باؤ, بابا فرید, یہ ہر جگہ پہ آپ ایک یونیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں. یہ واحد محکمہ ہے جہاں پہ لوگ خود پیسے گلے بھر کے جاتے ہیں, کوئی پیسہ مانگنا نہیں پڑتا. اگر یہ پراپر اس میں کیا جائے تو ہر جگہ پہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے, ایسے لوگ, اعتقاد ہے لوگوں کا, جو لوگ ان کو, ایک بندہ کہے جی اچھا یونیورسٹی میں کتنے پیسے لگتے ہیں جی 5 ارب 4 ارب, وہ کہے گا اچھا جی میں 20% 1 ارب میں ڈال دیتا ہوں, 2 ارب, ایسے لوگ ہیں. یعنی آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے پیسے آلریڈی ہیں. سر تقریباً ہر دربار جو ہے نا ہمارے ملک کا, اس کے ساتھ اٹیچ کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے. اچھا, اگر اس مدرسے کو ماڈرنائز کر دیا جائے, یونیورسٹی کا سٹیٹس اس کو یونیورسٹی کے ساری چیزیں ریکوائرمنٹ بھی پوری کریں, وہ ریکوائرمنٹ پوری کروا کے اسلامک یونیورسٹیز بنائی جا سکتی ہیں, ماڈرن قسم کی بنائی جا سکتی ہیں. دیکھیں نا, ابھی ہمیں کوئی بھی بات ہو, اب ہمارے لوگ الازہر میں جا کے 4 ایک ہفتے کا کورس کر کے آتے ہیں تو ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں الازہری. انہوں نے ایک نام بنایا نا کہ ہماری یونیورسٹی کا. اچھا, وہ اچھی یونیورسٹی اب یہاں بنا لیں گے تو پوری دنیا آ جائے گی. کوئی ایسی پوسٹنگ جس پہ آپ کو فورس کیا گیا ہو لیکن آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو کہ میں وہاں پہ جاؤں, لیکن آپ کو زبردستی وہاں پہ بھجوانے کی کوشش کی گئی اور آپ نے اس کو رکوانے کی بھی کوشش کی ہے؟ اچھا, یہ اللہ کا شکر رہا ہے کہ میں نے پوسٹنگ کے لیے کبھی کوئی زیادہ کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, مطلب زیادہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ بعض اوقات یہ ہم نے کسی کو ریکویسٹ کر لی کہ چلیں جی ہم پنڈی رہتے ہیں, راول پنڈی, تو جی کوئی پنڈی کی پوسٹنگ ہو جائے, لیکن یہ انگلی رکھ کے کہنا جی لازمی یہ سیٹ ہو. دیکھیے وہ تب ہوتا ہے جب آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ نے کوئی بڑے مفادات جڑے ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیں نا, ہماری بنیادی, ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں ٹرانسفر کرا دیں جی, سفارشیں آتی ہیں, میں کیوں ٹرانسفر کرا دیں, وہاں پہ کیا فرق ہے؟ سر کوئی فرق نہیں. تو پھر رشوت کا فرق ہے. تو میں نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے. دیکھیں نا, بنیادی ضروریات ہیں. میں میجسٹریٹ فرسٹ کلاس بھرتی ہوا تو دیکھیں نا, گاڑی ہمارا بنتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے, ڈرائیور ہے, سیلری ہے, آفس ہے, گھر ہے. اگر یہ آپ کی پوری ہیں, اور پھر کسی نے بہرحال راجن پور بھی جانا ہے, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ساری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے لاہور میں نہیں رکھی, کچھ چیزیں اللہ نے لیے میں رکھی ہیں. وہ اللہ کا علاقہ ہے نا, یہ کیسی. اچھا, اور پہاڑی علاقہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اور ہارڈ ایریاز ظاہر آپ کی سروس کا حصہ ہوتے ہیں. ہارڈ ایریاز کے ذریعے آپ اس کے تحت گئے تھے شمالی علاقہ جات میں, گلگت بلتستان اور اسکردو اور یہ وہ, یا دیگر کوئی اور وجوہات تھی وہاں پہ جانے کی. اس بارے میں بھی دیر سے بات کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے منظور ناصر صاحب, جو کہ آج کل چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں ٹیپٹا میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ ہارڈ ایریاز کی بات کر رہے تھے, کیونکہ سول سروس میں رہتے ہوئے
کچھ دورانیہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ فار فلنگ ایریاز میں پوسٹنگ انسان کی ہوتی ہے. ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور معاملات ہم سنتے آئے ہیں جب سے ہم اسٹوڈنٹ ہیں, اور جب سے تھوڑا سا بیوروکریٹک معاملات کو ایز اے جرنلسٹ دیکھنا ہم نے شروع کیا ہے, تو استور میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور اتفاق سے سنا ہے کہ وہ ان کے پوسٹنگ کے دور میں ہوئی تھی. سر استور کی بڑی ڈیولپمنٹ, اور وہاں پہ ٹورزم کو ایک بڑا فلو ملا, اور اس سے پہلے اس طرح سے نہیں تھا, اور وہاں پہ اپروچ بھی لوگوں کی بہت کم تھی. تو سنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈی سی کے طور پر کچھ کام کیا ہے, کتنا عرصہ, اور ویسے اس ایریا میں کہاں پہ آپ نے کام کیا؟ میں گلگت میں رہا ہوں جی, پہلے ڈی سی غزر, اس کے بعد ڈی سی استور, اس کے بعد میں سیکریٹری فوڈ پورے گلگت بلتستان کا. اچھا, غزر بہت خوبصورت علاقہ ہے, استور سے پہلے میں بات کروں گا, لیکن وہ کیونکہ گلگت سے سائیڈ پہ ہے, زیادہ تر لوگ گلگت سے جاتے ہیں چائنا کی طرف تو وہ ہنزا راستے میں آگے, حالانکہ ہنزا کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. اتنا خوبصورت ہے غزر, آپ سوچ نہیں سکتے. غزر آتا ہے چترال اور گلگت کے درمیان میں, اور شندور کا جو میلہ لگتا ہے, جو ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے پوری دنیا کا, وہ آدھا جو ہے نا وہ غزر میں ہے اور آدھا چترال میں ہے. تو ڈی سی غزر اور ڈی سی چترال مل کے وہ جو ہے نا فنکشن کرواتے ہیں, اور وہ کیونکہ نیچرل بیوٹی ہے اور ادھر لوگ کم گئے ہیں, تو اس کی وہ نیچرل بیوٹی ابھی تک قائم دائم ہے. اس کا بارڈر یہ جو ہم پڑھتے تھے نا کہ واخان کی پٹی ہمیں تاجکستان سے الگ کرتی ہے, وہ واخان کے ساتھ ایک طرف بارڈر لگتا ہے. اچھا ادھر پھر اچھا وہ اندازہ کر لیں کہ ایک ایم این اے وہاں میرے پاس آیا, جو ان کا ایم ایل اے ہوتے, اس نے کہا سر میرے حلقے کے نا آپ 2 حصے کر دیں, مطلب ایک حلقہ اور بنا دیں کسی کو. میں نے کہا جی لوگ تو کہتے ہیں کہ اور علاقے شامل کریں. وہ کہتا ہے سر میرے ایک حلقے کے اندر 6 زبانیں بولی جاتی ہیں, تو 5 مجھے آتی ہیں, 6ٹی کے لیے مجھے ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے. یعنی وہ 5-6 گھنٹے گاڑی چلے نا, وہ بہت بڑے لمبا ضلع ہے. ایک تو غزر میں میں نے وہاں میں نے کافی کام کیا, وہ مختلف یونیورسٹیز کو میں نے یہاں کانٹیکٹ کیا اور لوگوں کیا جی کہ آپ لوگ آئیں. دنیا کا بہترین آلو جو ہے نا وہ وہاں غزر میں ہوتا ہے, وہ پہاڑ کے اندر جا کے ہوتا ہے نا. یعنی ہمارے کئی دوست تھے, ان کو میں نے کہا جی چپس, انہوں نے کہا جی اب یہ سمر میں ہم چپس کھائیں گے. میں نے کہا جی 3 میری ریکویسٹ پہ کھا لیں, باقی اب خود ہی کھائیں گے. وہ اس کے بعد ہمیں ریکویسٹ کرتے تھے ہمیں آلو وہاں سے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے میں آلو لے کے ان کو بھیجتا رہا ہوں. یعنی سیب لوگ کم مانگتے تھے, آلو زیادہ. اتنا ٹیسٹ ہے, فروٹ کا ٹیسٹ ہے. آلو کا میں نے ان کو کانٹیکٹ کروایا, 14 روپے کلو بکتا تھا, وہ میں نے 42 روپیز پہ کروایا یونیورسٹی کے ساتھ اسلام آباد میں. پھر میں نے وہاں کے لوگوں کو یہ بات بتائی, میں نے کہا یار آپ کا علاقہ بہت خوبصورت ہے, لیکن آپ لوگ اس کو نا اس طرح سے سیل نہیں کر سکے, مارکیٹنگ نہیں کر سکے. طریقہ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا بڑا خوبصورت. پھر میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں, اپنے نام کے ساتھ غزری لگائیں, محمد اسلم غزری, محمد اکرم غزری, اللہ دیتا غزری. ذرا لوگ پوچھیں گے جی غزری کیا, تو آپ بتائیں یار ہم غزر کے رہنے والے, وہ آگے بات چھڑ جائے گی. اچھا وہ بہت سینکڑوں لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ غزری لگا لیا اس آرٹیکل, اور اس کے بعد پھر میں استور میں آ گیا. تو استور آپ کو پتا ہے کہ دیوسائی جس پہ پوری دنیا کی فلمیں بنی ہوئی ہیں اور کیا کچھ ہے, اور بھی راما وہاں پہ. اچھا وہاں میرا سٹے کو بڑا لمبا نہیں تھا, وہاں میں نے ایک کام تو کیا کہ جنرل الیکشنز میں نے کروائے, اور 18 کینڈیڈیٹس تھے وہاں پہ جو موٹے موٹے تھے. 18 کے 18 میرے پاس آئے, انہوں نے کہا سر میں جیتا, میں ہارا, لیکن آپ نے 100% الیکشن ٹھیک کروایا. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ ہارنے والا بھی یہ مانے کہ یہ الیکشن میں گڑبڑ نہیں ہوئی, الحمدللہ. جنرل الیکشن تھے 2015 والے. دوسرا ٹورزم کا میں نے سوچا کہ اس کا ایک بڑا آسان حل ہے. آسان حل ہے جو آپ ہیں, میڈیا. میں نے میڈیا کے چند دوستوں کو انوائٹ کیا. اچھا آپ دیکھیں جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا, مجھے آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ آپ استور کی تعریف کریں. آپ بڑے بڑے جو اچھے اینکرز ہیں آپ ان کا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ استور ہی کرتے رہیں گے. اچھا دوسرا اس میں جہاں تک ٹورزم کا تعلق ہے, اس میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگوں کو دیکھیں نا, یہاں سے لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں, جانا کیسے ہے, سڑک کون سی, پھر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہوٹلز کہاں پہ ٹھہرنا ہے, خرچہ کتنا آتا ہے, کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں. میں نے کہا جس کے ایک آسان حل ہے. میڈیا کے جتنے دوست تھے میکسیمم جو آ سکتے تھے, اتفاق کی بات ہے گرمیوں کا سیزن تھا, میں نے ان لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا, اور میں نے کچھ کو کہا جی کہ بس آپ کسی طرح سے گرتے پڑتے گلگت پہنچ جائیں, یا اس کے راستے میں آپ پتہ ہے وہ آ جاتا ہے. خیر نہیں, وہ تشریف لے آئے. اس کا یہ ہوا کہ جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نا وہ سارا کچھ, مطلب بہت سارے پروگرامز, ابھی آپ غور کیجئے گا, یہ جو بڑے بڑے پروگرامز ہیں بڑے ٹی وی چینل پہ, ان کے اینکرز آپ کو استور کی خوبصورتی, گلگت کی خوبصورتی, دیوسائی, آنسو جھیل, راما لیک, لالو سر ان کے راستے میں آتا ہے, یہ ساری باتیں
اور اس سے واقعی ٹورزم کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کے بعد ہمارے کوئی اور بھی تھا کہ چلیں جی سڑکیں ہم نے اچھی کر دیں, اور میں نے ایک چھوٹا نمبر لیا تھا وہاں پہ 1727. اس کا یہ تھا کہ میرے ڈسٹرکٹ میں کسی شخص کو کوئی بھی پرابلم ہے, وہ 24 گھنٹے ہمارا آن ہوتا تھا پیچھے بیک بیل لائن, اور وہاں یہ ایک نئی سی بات تھی 1727 میں نے سب کو یاد کرایا. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ایسی بھی کالز آتی تھی جی کہ میں لاہور سے آیا ہوں اور میری گاڑی میں پیٹرول کو نہیں ڈسب. میں نے کہا بالکل ہماری ذمہ داری ہے, ہم پیٹرول ڈالتے ہیں. اچھا جی میرے پاس پیسے کو نہیں ہوٹل میں ٹھہرنے کے, پھر ہم نے ان کو کہیں ٹھہرایا یا کیمپ لگا کے دیا, اس سے پھر وہ بات آگے مشہور ہوتی ہے. سر میرا خیال ہے اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں, ایک تو ہارڈ ورک ہوتا ہے, ایک سمارٹ ورک ہوتا ہے نا. سمارٹ ورک ہوتا ہے. سمارٹ ورک ہے کہ مطلب یہ کہ یہ وہی سمارٹ ورک ہے جس کا جو ایک کالم پڑھ کے تو ہم جناب فیری میڈوز کے اوپر جا چڑھے تھے. وہ جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم تھا, انہوں نے اس کے اوپر لکھا تو جناب وہ اس نے اتنا ہمیں اٹریکٹ کیا کہ ہم نے کہا بھیا اب وہاں پہ پہنچ کے ہی دم لینا. تو مطلب یہ کہ یہ مطلب ہر کسی کا اس طرح سے سوچنے کا اور کام کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر آپ کے اس طرح کے سمارٹ ورک کو. میں آپ کے ٹی وی چینل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں اور آپ بڑے خوش ہوں گے سن کے. وہاں پر ایک شاؤنٹر پاس ہے, مطلب ایک پہاڑی ہے, اگر اس کو کاٹ کے بیچ میں سے, آج کل تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں, خاص طور پہ چائنا کے کوآپریشن سے کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ شاید کوئی کام ہو بھی رہا ہو لیکن اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا. استور سے اگر وہ کر لیا جائے تو استور راولپنڈی سے صرف 4.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا. یعنی آپ فریش سبزی وہاں سے لا سکتے ہیں, فروٹ لا سکتے ہیں. پھر آپ جائیں گے نا مری کے راستے میں, دیکھیں بیسیکلی تو کشمیر اور اس کے درمیان وہ پہاڑیاں ہی ہیں نا, اور تو کوئی نہیں ہے. مطلب ایک ہی طرح کا تقریباً کلچر ہے, ملتا جلتا. تو اللہ کرے وہ پروجیکٹ پہ بھی تھوڑا سا میں نے کام کیا جتنا عرصہ میں وہاں پہ رہا, اور اگر اس کو کوئی صاحب آگے کرنا چاہیں یا کریں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی جی بی کی. سر آپ گجرانوالہ کے ڈی سی بھی رہے, گجرانوالہ میں آپ نے اپنے دور میں 2018 میں میرے خیال پوسٹنگ کی آپ کی, تو آپ نے وہاں پہ اعلان کیا, وہ آج بھی اعلان وہاں پہ مشہور ہے, اور لوگ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ. لوگوں کے لیے وہ فیسلٹی جو ہے اگر کوئی اویل کرنا چاہے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے, جو ٹاپر کے لیے آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 1 کروڑ روپیہ, اب یہ پریکٹس دوبارہ دہرائی نہیں گئی. اچھا یہ تھا کہ میں نے بلایا ایجوکیشن والوں کو, ایک طرف وہ بیٹھ گئے, ایک طرف میڈیا والوں کو میں نے بلایا. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سرکاری سکول کے بچے ٹاپ نہیں کرتے بورڈ میں. خیر وہ 1 2 4 ریزنز لبے لباب یہ نکلا کہ ان کو انسینٹیو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھیں فلاں پرائیویٹ گروپ ہے وہ زیادہ انسینٹیو دیتا ہے کار. میں نے کہا دیکھیں یہ ساری ملا ملو کے 8-9 لاکھ روپے بنتا ہے. اگر ہم آپ کو انسینٹیو اچھا دیں تو پھر آپ پوری جان ماریں گے, آپ زور لگائیں گے کہ بچے, انہوں نے کہا سر کیوں نہیں کریں گے. میں نے کہا چلیں یہ میں 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. 30 سیکنڈ کے لیے بالکل سکتا چھا گیا. تو جو سی او صاحب تھے نا ہمارے گرایا صاحب, وہ ابھی ادھر لٹریسی میں ہے ڈپارٹمنٹ میں, بڑے اچھے ڈائنامک آدمی تھے. تو میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جب میں 1 کروڑ روپے کا اعلان کروں گا تو یہ کوئی تالیاں شالیاں بجائیں گے. تو میں نے کہا گرایا صاحب آپ نے کوئی تالیاں, وہ کہتے ہیں سر شکر کریں ہم فوت نہیں ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کروڑ روپیہ. کروڑ کے پھر ہم نے 2 حصے کیے کہ 50 لاکھ جو ہے وہ ملے گا اسٹوڈنٹ کو جو ٹاپ کرے گا, اور 50 لاکھ ملے گا اس کے ٹیچرز کو. دیکھیں نا اسٹوڈنٹ خود تو نہیں پڑھ سکتا. بالکل. اچھا پھر ہم نے 2 ہاسٹلز بنائے جن بچوں کے گھر کے ماحول نہیں تھا پڑھائی والا. دیکھیں نا گاؤں میں بچہ اس نے شام کو جا کے پیرنٹس کے ساتھ کام کرانا ہے, کسی دکان پہ جانا ہے, کسی کے گھر میں فیملی ممبر اتنے زیادہ ہیں کہ ایک کمرے میں 7 لوگ ہیں تو وہ کیا پڑھے گا بیچارہ. 7 کسی کی فیکٹری ہے, ان کو ہم اٹھا کے لے کے آئے جن کا ہمیں پتا تھا کہ ان کے اندر جان ہے. اچھا اب سوال یہ تھا کہ یہ کروڑ روپے آئے گا کہاں سے. اچھا یہ میرا ذاتی انسینٹیو تھا, اور میرا اس میں یہ انیشیٹو تھا, اور میرا اس میں یہ تھا کہ 10 لاکھ روپے میں ڈالوں گا اور 90 لاکھ روپے میں اپنے دوستوں سے اکٹھا کروں گا. میری پوری دنیا میں دوست ہیں الحمدللہ, اور بڑے مخلص دوست ہیں. میں نے اس میں ایک چیز طے کی کہ میں نے گجرانوالہ ضلع سے یہ پیسے نہیں لینے. اچھا کیونکہ میرا ذاتی انیشیٹو تھا, اور میں نے تو یقین کر لیں تمام ڈی سی صاحبان ہمارے کلیگ تھے, میں نے انہیں کہا جی کہ اب ڈی سی لاہور یا پنڈی یا وہ بلکہ لاہور والے بڑے ہیں, کراچی میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی 4 کروڑ کا اعلان کریں. وہ خیر کسی نے کیا نہیں, اور وہ کیونکہ میرا ایک ذاتی تھا اس لیے میرے آنے کے بعد پھر وہ ڈائی. لیکن اتنا فنڈ سر ڈی سی کے پاس بھی تو ہوتا ہی ہے نا, تو اس کو نہیں تھے آپ یوٹیلائز کر سکتے؟ نہیں فنڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ ڈی سی اس میں سے کروڑ روپے ایجوکیشن پہ, مطلب ویسے بہت فنڈز ہوتے ہیں لیکن ویلوکیٹڈ ہوتے ہیں اس مد میں. وہ ایشو نہیں تھا. دیکھیں نا اس کو تو پیسہ چاہیے نا, بلکہ زیادہ اچھی بات ہے. اور دیکھیں لوگوں کا موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ شوکت خانم آپ کے سامنے ہے, عبدالستار ایدی صاحب کا کام دیکھیں, سیلانی والوں کو دیکھیں, یہ اربوں روپے کی ڈونیشنز آتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کا پرسنل انیشیٹو اس میں ہے یا نہیں ہے. نہیں ہرڈلز بھی تو ہوتی ہیں سر, آڈٹ پیرا بھی آپ کو اوپر بن سکتا تھا اس کے اوپر. نہیں کوئی آڈٹ ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں نہیں رکھا. دیکھیں آڈٹ پیرا کیا چیز ہے؟ آڈٹ پیرا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں, ہمارے پاس اربوں روپے فنڈز کی یوٹیلائزیشن میں ہی معاملات ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے بے شک
ٹھیک جگہ پہ یوز کیا ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے شاید اپنی وہ جو ڈومین ہے اس میں رہتے ہوئے صحیح استعمال نہیں کیا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں ڈی سی جو ہے نا، ایسے کیسز سر، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف اداروں میں، کہ بے شک وہ رائٹ پہ ہوں، انتظامیہ رائٹ پہ ہوتی ہے کہ وہ فنڈز کی کو یوٹیلائز کرے، اس کو استعمال کرے، اور وہاں پہ ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ استعمال کیا گیا ہے اس طریقے کے اوپر جناب آڈٹ پیرا لگ جاتا ہے۔ پہلی بات تو دیکھیں نا کہ یہ سرکاری فنڈ ہی نہیں تھا۔ مثلا آپ میرے دوست ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں جی 10 لاکھ آپ ڈالیں، 10 میں ڈالتا ہوں، 10 یا 8 لوگ ڈالتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ صحیح ہے، دیکھیں نا، ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب میں نے ابھی یہ ہماری ادھر مسجد بن رہی ہے، میں نے اس میں پیسے دیے ہیں اپنی جیب سے، تو کیا اس میں گورنمنٹ میرے اوپر کوئی کیس کرے گی یا آڈٹ والے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کیوں دیا؟ میری چوائس ہے بھائی، میرے اپنے پیسے ہیں۔ انٹیگریٹی آئیڈیل کا جو ایوارڈ ہے وہ کس طرح سے ملا آپ کو؟ ہاں، یہ ہوا یہ کہ گلگت میں میرا ضلع جو ہے نا، گلگت میں الحمدللہ نمبر 1 پہ تھا، ٹھیک ہے، اور باقی بھی بہت جگہوں پہ میں ٹاپ پوزیشن پہ، یعنی آپ کے وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا، ریکوری کتنی ہے، کورٹ کیس کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، بہت سارے کام میں نے ایسے الحمدللہ ہوئے کہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ، صحیح، لیکن مجھے ایوارڈ نہیں ملا۔ اور میں سمجھے ایسے 2015-16 میں تھوڑے سے ایسے بندہ دکھی ہوتا ہے نا کہ یار یہ جن لوگوں کو مل رہے ہیں، اکثریت تو ان میں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کسی کی کوئی سفارش ہے، کسی کی کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کیسے کرتا ہے۔ یہ ایک امریکن آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی لیب۔ انہوں نے 42 ملکوں میں یہ کام شروع کیا۔ وہ 42 ملک ہیں جو پاکستان کی طرح پہ ہیں، بیکورڈ ہیں، تیسری دنیا ہے، کوئی کام سرکاری محکموں میں پیسے رشوت کے بغیر ہوتا نہیں۔ انہوں نے پہلے نیپال سے شروع کیا، پھر لائبیریا میں اور ملکوں میں، 2016 میں وہ پاکستان میں آئے۔ صحیح، یہاں پہ آ کے انہوں نے، اور اس میں سرکاری افیسر کا نہیں تھا، سرکاری ملازم کا تھا، کہ پورے پاکستان کے جو سرکاری ملازم ہیں اچھا، ان میں سب سے ایماندار افسر کون ہے۔ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، پورے 9 مہینے کا، انٹرویوز ہوئے، یہ ہوئے، آخر میں ووٹ پڑے، الحمدللہ وہ پھر ایوارڈ مجھے ملا۔ سر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ باقی سارے بے ایمان نہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ باقی بے ایمان ہیں، لیکن اس کا دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سفارشی والا میں نہیں بھی ملا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا نا انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا۔ اچھا، بعض کا دیکھا نا انارکلی والے ایک ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، ایمانداری کا، انجمن تاجران، وہ سب سے پہلے SHO کو دیتے ہیں۔ سر آپ نے اگر اچھی نیت سے کچھ کیا ہو تو وہ پے بیک تو کرتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ٹیپٹا کے معاملات پہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اگلا پارٹ ہمارا سارا ٹیپٹا پہ اور فنی تعلیم کے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ فی الوقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی رائے منظور ناصر صاحب۔ سر ٹیپٹا کی اگر ہم بات کریں تو سکلڈ لیبر یا سکل ایجوکیشن اگر ہم کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ کے آپ DC بھی رہے ہیں، چلیں اگرچہ آپ 2, 3, 4 سال پہلے کی بات ہے۔ سر اگر گجرانوالہ کا، اگر صرف گجرانوالہ کی ڈویژن کو اگر ہم لے لینا تو پنجاب کی 30% جو سکلڈ لیبر ہے نا وہ گجرانوالہ ڈویژن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے، اور اوور آل پنجاب کے لیے جتنی سکلڈ لیبر ریکوائرڈ ہے، اگر صرف گجرانوالہ ڈویژن سے نکلے اور باقی تمام ڈویژنز کی حالت جو ہے وہ اس سے بالکل 180 ڈگری کے الٹ ہو، تو ہم کس طرح سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سکلڈ لیبر جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ یہ بڑا کور کوسچن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گجرانوالہ ڈویژن ایک خاص ڈویژن ہے، یہ واحد ڈویژن ہے، 9 ڈویژن ہے پنجاب کے، کہ اس کے 6 ڈسٹرکٹ ہیں، اور کوئی 1 کروڑ 60 لاکھ سیدھی 2 کروڑ اس کی آبادی بنتی ہے۔ صحیح ہے، اور یہ واحد ڈویژن ہے جہاں پہ سیالکوٹ واقع ہے، علامہ اقبال سے لے کر فیض احمد فیض، اور پھر دیکھیں نا ایک ہی ایئرپورٹ ہے جو لوگوں نے خود بنایا اور خود آپریٹ کر رہے ہیں، وہ سیالکوٹ میں ہے۔ اس کا کوئی موازنہ نہیں۔ اب لیکن اس کا DG خان کے ساتھ یا بہاولپور کے ساتھ، ایون سرگودا ڈویژن کے ساتھ بھی دیکھیں نا، بکھر لیا کے ساتھ، اس میں پاکٹس آپ دیکھیں، گجرانوالہ ایٹ سیلف منی جاپان کہتے ہیں، پھر سیالکوٹ دیکھیں، ان کا فٹ بال ہے جس سے پوری دنیا کا فٹ بال میچ کھیلا جاتا ہے، ورلڈ کپ۔ اس کے بعد گجرات میں آ جائیں، اس کے پنکھے مسجد نبی سے لے کر مسجد الحرام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس ڈویژن کا تو ایک بڑا خاص ڈائنامکس ہے۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ اس طرف دیکھیں، ہمارے پاس آتا کون ہے؟ پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہمارا ٹوٹل جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ٹیپٹا، یہ جو ہماری فنی تعلیم ہے، ہنر وغیرہ سکھاتے ہیں، اس کا 1% صرف حصہ ہے۔
یعنی اگر 100 بچہ ٹوٹل سکول کالج میں جاتا ہے تو اس میں ہمارا ایک ہے 99 وہ ہے جو عام سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن وہ ہے جو میں نے دور کرنی ہے اور ایک یہ ہے جس سے جو آپ پرابلم کا اس میں سلوشن کا حصہ بن سکتے ہیں. صحیح ہے. میرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے الیکٹریشین، پلمبرز، مختلف سب انجینئرز، ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ بے شمار کورس ہیں. مثال کے طور پر سمجھے ہم نے کوک تیار کر دیے. اچھا اب باہر کے ملک والوں کو یا کسی ہوٹل والوں کو کوک چاہیے، لیکن اس کے جو بیسک مینرز ہیں کہ اس نے کپڑے کیا پہننے ہیں، صفائی کا کیا معیار ہوگا، وہ بات کیسے کرے گا، یا ہم نے ویٹرز رکھنے ہیں اس کو کپ رکھنا آتا ہے لیکن وہ پتہ کوئی نہیں کہ رکھتے رکھتے آپ کے اوپر ہی چائے گرا دے. وہ جو الائڈ ساتھ چیزیں ہیں نا اس کے، اب دیکھیں نا میں نے اور آپ نے یہ پروگرام کرتے ہوئے مئی کے مہینے میں کوٹ شوٹ پہنا ہے نا، کیونکہ یہ اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو لش پش ہوتی ہے نا ساتھ والی جو کہ ضروری ہے، یہ ان کے پاس نہیں تھی. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ چیمبر آف کامرس متعلقہ کے ساتھ ہم نے بالکل لائزننگ کی ہے، انڈسٹریز کے ساتھ کی. ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ کو کس قسم کا کاریگر چاہیے، الیکٹریشین، پلمبر، فلاں فلاں فلاں، خاتون مرد جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ چاہیے. ہم نے کہا جی پھر آپ ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ہم نے بورڈز بنائے ہیں. ہمارا یہ جو اتھارٹی کا بورڈ ہے اس میں بہت سارے انڈسٹریز ہیں. اچھا لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں کتابوں تک رہ جاتی ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ آپریشن میں کیا اس کو ایمانداری کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سر ابھی میں کچھ دیر پہلے جو ہے میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم کا ایک کلپ، کل کا بیان ان کا چند روز پہلے کا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک میں سکلڈ لیبر اور سکلڈ ایجوکیشن جو ہے اسے بڑا بام عروج پر لے کے جائیں گے. سر یہ کس طرح سے آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے کالجز میں تو وہی روایتی طریقہ کار ہے، آپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اس طرح سے اکوپڈ نہیں ہے، ویل اکوپڈ نہیں ہے، سکلڈ نہیں ہے، اور طریقہ تدریس جو ہے یا ٹریننگ کا جو طریقہ ہے وہی پرانا ہے. انڈسٹری جو ہے وہ آپ کے بچوں کو قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی، کیونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈسٹریز میں موجود ہے اور ٹریننگ وہاں سے لی جا سکتی ہے. آپ کے کالجز میں تو وہ پرانے درجے کی اور پرانے وقتوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو جب تک ان چیزوں کو آپ انہینس نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، تب تک آپ کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور وزیر اعظم بھی کس طرح سے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمارے کچھ ادارے اتنے سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارا یہاں پہ جدھر سے آپ آئے ہیں یہ ایک ہی پریمیسز کے اندر ہمارا ایک ادارہ ہے، اور اس کی آپ ورکشاپ جاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ اش کر اٹھیں گے. یہ چائنا والوں نے ہمیں بنا کے دی ہے، کچھ ورکشاپس ہماری جرمنی والوں نے بنائی ہیں، کچھ یہ ہے کہ مشینری ہم نہیں لیتے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک بندے کو ہم نے کرانا ہے سادہ ایف اے. ایف اے کے لیے یہ کمرہ ہے، یہاں پہ 50-60 کرسیاں رکھ دیں، ایک لیکچرر کھڑے ہو جائیں، وہ آ کے لیکچرر دے دیں، ایک بورڈ ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو چاک ہونا چاہیے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اب آپ نے ایک بندے کو انجن سکھانا ہے تو وہ انجن ہوگا تو سیکھے گا نا. بالکل صحیح. اس کے لیے انجن خریدنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا پھر وہ دیکھیں نا، جب بار بار کھلے گا، بار بار بند ہوگا تو وہ خرابی جلدی ہو جائے گا. اچھا بہت سارا کام ہے جو صحیح ہے، کچھ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. کئی ہمارے ادارے ہیں جہاں میں مشینری پڑی ہے وہ چل نہیں رہے. اچھا ہمارا ٹریننگز کا بھی اس میں سیگمنٹ ہے جو باقی وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم نے مین کیا ہے، میں نے کہا نا کہ آپ نوکری آپ نے دینی ہے، ہم نے تو دینی نہیں ہے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کس قسم کا بندہ چاہیے. آپ نے کہا جی آپ کو، ہم نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ شامل کر لیں. ابھی یہ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے ہم نے ایم او یو سائن کیا، کچھ 74-75 ہم کر چکے ہیں. اس میں ہم سمپل ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے، اچھا ہم صرف لوگوں کا ٹریننگ نہیں دے رہے، ہم نے اخوت کے ساتھ مل کے اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم ان کی جابز کا کر رہے ہیں کہ اس کو بندہ دیکھے نا پڑھ کے اگر اس سے پھر بے روزگار ہی رہنا ہے. اچھا عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، اور پاکستان کو ترقی دینے کا اگر کوئی سب سے مؤثر ذریعہ ہے تو وہ یہ ہے ٹیپٹا. لیکن مجھے آپ ایک بندہ بتا دیں جو درزی ہو، جو ڈرائیور ہو، جس کے پاس کوئی کوک ہو، الیکٹریشین ہو، جو بے روزگار ہو، میں کہتا ہوں صرف پیچکس پکڑ کے کھڑا ہو جائے نا تو 500-600 ہزار روپیہ وہ لے کے آئے گا. آپ کسی الیکٹریشین کو بلا کے دیکھیں نا، آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، وہ ایک سوئچ کو یوں کرے گا 600 روپے مانگ لے گا. یعنی بے روزگار وہ رہ سکتا ہی نہیں. بے روزگار اس سے رہنا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نوکری دیں، آپ کو کیا آتا ہے جی؟ کچھ نہیں آتا. بھائی جب آپ صرف گیٹ کھول سکتے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں آئے گا. لیکن ہم ان کو کولیبوریٹ. ایک چیز جو میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ بڑی ضروری ہے کہ وہ میڈیا کے میں ہیلپ چاہیے. دیکھیں انگریز جب یہاں پہ آیا تو اس نے جو باقی تو گند ہمارا سو مارا، اس انگریز نے یہ کیا کہ اس نے ہمارے کمی باقاعدہ ڈکلیئر کیے. اسلام میں تو یہ ہے نا کہ ہم سب برابر ہیں، ہم کوئی کسی نماز مسجد میں جگہ مخصوص نہیں ہے، جو پہلے آئے گا کھانا کٹھے کھائیں گے، سوشلائزیشن ہے، گلے ملیں. اچھا انگریز نے کہا نہیں، یہ نائی، دھوبی، موچی، ترخان، فلانا، یعنی جو کام کرنے والے تھے ہاتھ سے، وہ اس نے کہا جی یہ کمی ہے اور یہ بالکل کسی کھاتے قطار کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. اس کو اسے نیچی نظر سے دیکھا. اچھا اس میں ویسے 8واں کمی اسے مولوی کو بھی لکھا. اب یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی زیادہ تر ادھر نہیں آتے تھے. ابھی ہم اس کو ذرا بہتر کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ کیا ہے جی، نائی ہے،
اچھا ابھی انہوں نے کہا بھائی نائی نہیں ہمارا تو سیلون ہے. اچھا جو ذرا بہتر ہو گیا وہ ٹویوٹا کرولا گاڑیاں لیے پھرتے ہیں. لوگوں نے کہا جی اچھا پہلے ترخان ہوتا تھا, پھر ترخان سے وہ فرنیچرز بن گیا. یعنی اگر ان کو ہم یہ سوشل ڈسپیرٹی ختم کر دیں کہ بھائی یہ ہاتھ سے کام کرتا ہے, وہ جو شروع میں آپ نے بات کی القاسب و حبیب اللہ کہ یہ تو اللہ کا دوست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور وہ چڈیاں پڑ جاتی ہیں نا کام کر کے یہاں ہاتھوں پہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بوسہ دیا. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو حلال کی روزی کوئی کماتا ہے اور ہاتھ سے کھاتا ہے, یہ نہیں, اس سے بڑی تو کوئی افضل چیز ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا اجر ہے. یہ مجھے 10 سیکنڈ دیں گے. یہ میری میڈیا سے ریکویسٹ ہوگی, آپ سے بھی اور باقی سب دوستوں سے, کہ یہ جو کلچر ہے نا کہ جی یہ الیکٹریشین ہے, یہ پلمبر ہے, یہ دھوبی ہے, اس کو ختم کریں. وہ اس کا پیشہ ہے اور یہ لوگ پوری قوم کے محسن ہیں. میں کہتا ہوں یہ 8 کمی 7 کمی آپ ختم کر دیں, یہ نائی موچی درزی دھوبی, میری آپ کی مہینے بعد شکلیں نہیں پہچانی جائیں گی. ہمیں تو پوری قوم کو ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بٹھانا چاہیے, مل کے ان کو ہم اپ لفٹ کریں سوشلی. دیٹس اٹ. اچھا سر, آپ نے جابز کی بات کی کہ جابز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے ساتھ ہمارے لنکیجز جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں, لیکن جاب سے پہلے ایک انٹرنشپ کا مرحلہ آتا ہے, اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا مرحلہ آتا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز سے نکلتے ہیں اسٹوڈنٹس, اس طرح سے سکل ان کے پاس نہیں ہوتی, صرف تھیٹیکل نالج ہوتا ہے. لیکن اگر انڈسٹری آپ کو لفٹ نہیں کراتی تو پھر آپ کے اسٹوڈنٹ کہاں جائیں؟ اچھا انڈسٹری ہمیں لفٹ کرائے گی. وہ ایک دفعہ نا اوپیک کی میٹنگ ہو رہی تھی جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں, تو وہ اسی طرح سے کہ جی ہم ان کو نہیں دیں گے تو امریکہ کو یہ کر دیں گے, تو یورپ کو یہ کر دیں گے, تو ان کی گاڑیاں کھڑی کر دیں گے. تو وہ سعودی عرب کا جو تھا نا وزیر تیل والا, آئل منسٹر, اس نے کہا بھائی تیل ہم نے بھی بیچنا ہے, پینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, we can't drink it, after all we have to sell it. اچھا بات یہ ہے کہ انڈسٹری کو بھی بہرحال ایک لیبر چاہیے نا, وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ امریکہ سے امپورٹ تو نہیں کر سکتے, یہیں سے آنی ہے. ابھی ہمارا یہ ہے کہ یہ بات آپ سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ ہماری تھیوری جو ہے وہ 40% ہے اور پریکٹیکل 60% ہے. اور بہت سارے کورسز ہیں جہاں پر پریکٹیکلی 80% ہے اور صرف تھیوری 20% ہے. یعنی جیسے آپ سکھاتے ہیں نا گاڑی کا جی یہ گیئر ہے فلانا فلانا, باقی ہم کہتے ہیں بیٹھے نا جی آپ آن جاب کریں, آپ کو ہاتھ سیدھے کراتے ہیں. یعنی 80% ہمارا اپنا پریکٹیکل ہے. کچھ ہمارے ایسے کورسز ہیں جو انڈسٹری کے ساتھ جا کے وہ باقاعدہ اس ٹریننگ کا حصہ ہے کہ وہ اتنا عرصہ اتنے ہفتے فلاں انڈسٹری میں جا کے لگائے گا. اچھا اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح کام کرتا ہے اور اچھا ہے تو انڈسٹری اس دوران ہی اس کو جاب آفر کر دیتی ہے. ہمارے بورڈ کے اندر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ شامل ہیں. باقی ہم نے اچھا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری وہ جو آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں نا کوئی سارے سفارشی مختصراً ہر بورڈ میں کہ جی میرا نام, جیسے لوگوں کو کارڈ ڈلوانے کو ہوتا ہے, وہ سب ہم نے نکال دیے. ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جس میں صرف اور صرف اور صرف کاروباری طبقہ ہے. اچھا سر, بورڈز کی بات کر رہے ہیں, آپ کا جو ٹیکنیکل بورڈ ہے, فنی تعلیمی بورڈ ہے, جو کہ آپ کے جو کالجز ہیں ٹیکنیکل کالجز, ان سب کے اسٹوڈنٹس کے ایگزام کنڈکٹ کرواتا ہے. اچھا دوسری طرف دیکھیں, جا کے آپ نے کہا کہ 1% ہے ہمارا ٹیکنیکل والوں کا اور 90% جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن والوں کا ہے, لیکن دوسروں کا اگر موازنہ کیا جائے تو پورے پنجاب میں 9 تعلیمی بورڈز ہیں, لیکن آپ کا صرف 1 تعلیمی بورڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریشر نہیں ہے پورے صوبے کے کالجز کا؟ پرائیویٹ کالجز بھی ہیں جس میں سرکاری کالجز بھی ہیں, اور اتنا بڑا پریشر ایک ہی بورڈ کے اوپر ڈالیں گے تو سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ سپلیاں آتی ہیں, بہت زیادہ مضامین میں فیل ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ہر سال, تو انہیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. جو 3 سال کا ڈپلوما ہے وہ 4-4.5 سال تک چلا جاتا ہے. تو اس کو کیا, اس کی ڈومین کو تھوڑا سا آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے, ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بورڈ یہ جو ہے نا ہر ڈویژن میں جو دوسرے بورڈز بنے ہوئے ہیں سیکنڈری بورڈز, وہ تو اس لیے کہ دیکھیں نا ہر بندہ میٹرک ایف اے ایف ایس سی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 1.5 لاکھ بچہ اپیئر ہوتا ہے ایک بورڈ میں اندازاً. اچھا پھر اگلا وہ سوچیں اگر 1.5 لاکھ لگائیں تو 15-16 لاکھ بچے, پھر ان کی سپلیاں, پھر اگلا امتحان, پھر اگلا امتحان, اس لیے وہ واقعی ضرورت ہے. اچھا ہماری دیکھیں نا یہ بورڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یونیورسٹی آف لنڈن کا ایک ہی بورڈ ہے جو کہ لندن میں ہے, ان کا 180 ملکوں میں, پاکستان میں بھی LLB آنرز آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے کرتے ہیں, وہ یہاں سے پیپر ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. وہاں اصل یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا مارکنگ سٹینڈرڈ کیا ہے, کیا وہاں کوئی بے ایمانی ہوتی ہے, یہ ایمانداری ہوتی ہے. ابھی تک تو فرینکلی سپیکنگ ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ ٹیکنیکل بورڈ سے ہمیں کوئی شکایت کسی کی آئی ہو. باقی دیکھیں امتحان کے بالکل برابر. اچھا ایک ہمارا ٹیسٹنگ بورڈ الگ بھی ہے, جو ہمارے سب انجینئرز ہیں وہ تو
تو امتحان دیتے ہیں ٹیکنیکل بورڈ میں. جو ہمارے یہ دوسرے ہیں نا ووکیشنل الیکٹریشین پلمبر یا عورتوں کے جو ہمارے کورسز خواتین کے اس طرح یہ ڈھیر سارے کو 200-250 کورس ہے, یہ ہمارا ایک الگ بورڈ ہے, ٹیسٹنگ بورڈ ہم اسے کہتے ہیں, وہ ان کو امتحان وہ کنڈکٹ کرتا ہے. تو بورڈ کی حد تک دیر از نو ایشو. اچھا سر, سکلڈ لیبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر ہم پورے پنجاب کی اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ٹیکنیکل آپ کا نیوٹیک ہے یا پی وی ٹی سی ہے یا آپ کا ٹیپٹا ہے, اس سے جو سکلڈ لیبر پروڈیوس ہو رہا ہے وہ صرف 15% ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے یہ فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں 1.5 سال پہلے تک ہمارے تقریباً جو سال کے ٹوٹل لوگ ہم بھرتی کرتے تھے اور نکالتے تھے وہ تقریباً تعداد تھی 90,000. ابھی 90,000 سے چلی گئی ہے 2.5 لاکھ پہ. اچھا, یہ جو کرونا ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. دیکھیں نا, بعض اوقات آپ مشکل حالات میں آتے ہیں, وہ ایک اپرچونٹی پیدا کرتے ہیں. ہماری جو اوس تھی نا, ہم نے بھی ایک پلیسمنٹ کا ادھر ہمارے پاس سیل ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو پڑھ کے جاتے ہیں وہ بنتے کیا ہیں, کتنے پیسے ارن کرتے ہیں. ہماری جو ایوریج آ رہی تھی نا مختلف, کسی کی 40, کسی کی 15, کسی کی 18, وہ 25,000 کے لگ بھگ تھی. کرونا آنے کے بعد جو کورسز ہم نے شروع کروائے آئی ٹی بیسڈ, اچھا وہ بے شمار اس کی لمبی تفصیل ہے, اس کی جب ہم نے ایگزیکٹ کیلکولیشن کی تو وہ جو 25,000 تھا ان لوگوں نے 36,000 روپے کمایا صرف 3 مہینے کا کورس کر کے. یہ نئی اپرچونٹیز ہمارے پاس آ رہی ہیں. اچھا, کچھ ہماری سکسیس سٹوریز ہیں پہلے بھی اور اب بھی ہم جنریٹ کر رہے ہیں. مثلا ہمارا ایک بچے نے سب انجینئر, ہمارے ایک سنگم صاحب ہیں ادھر ہی ہمارے پروفیسر ہیں, اچھا بڑے شاندار آدمی ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا اسی کمرے میں کہ جی میرے بیٹے نے اسی ٹیپٹا سے پڑھا تھا سب انجینئر, جو میٹرک کے بعد 3 سال کا کورس ہے. دیکھیں 13 جماعتیں بنتی ہیں, 14 بھی نہیں بنتی. ان کا جی 7 لاکھ روپے وہ اس وقت مہینے کی سیلری ہے, کسی فارن کنٹری میں وہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم اس کی یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکریڈیشن جو ہے نا اس کی ہماری سند کے ساتھ ایک مور جرمنی یا لندن کی لگے تاکہ ہماری اس کی ویلیو زیادہ بنے. وہ تب لگاتے ہیں جب وہ اس میں انوالو ہوں گے. ہم نے کہا جی آپ انوالو ہوں, آپ آ کے چیک کریں, آنکھوں سے دیکھیں, لیکن وہ ٹھپا بھی انشاءاللہ ہم لگائیں گے تاکہ یہ ڈگری ہماری انٹرنیشنل ہو جائے. اچھا سر, ایکریڈیٹیشن کی آپ نے بات کی ہے, تو آپ کے جو کالجز ہیں جن میں بی ٹیک کراتے ہیں یا بی ٹیک انجینئرنگ جس کا نامنکلیچر کچھ چینج ہوا ہے ڈگریز کا, اب ٹیکنالوجی یونیورسٹیز بن رہی ہیں, تو کیا ایسا کوئی پلان ہے کہ ان کالجز کو ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے ساتھ جو بھی اپنے اپنے علاقے کی متعلقہ ہو ان کے ساتھ ایفیلیشن ان کی کر دی جائے, تو میرا خیال ہے کہ ڈگری کی ویلیو بڑھ جائے گی. اچھا, ڈگری کی ویلیو بڑھ جائے گی. جی بالکل ایسے ہے کہ یہ کو 3 ایک یونیورسٹیز بن گئی ہیں, کچھ ہماری ابھی بن رہی ہیں, اور اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کا جو ایکٹ ہے نا وہاں پہ جو ہے, مثلا رسول میں آپ کو پتا ہے بڑی مشہور یہ منڈی باؤدین میں رسول کالج تھا, وہ کالج اس کا نا حصہ بن جاتا ہے, اسی کا بالکل پارٹ بن جاتا ہے, مطلب وہ ہمارے ٹیپٹا سے نکل جاتا ہے. لیکن جو باقی بھی ہمارے کالج ہیں یہ بیسیکلی اس کی دیکھیں نا, کوئی بندہ ایف اے کرے گا تو بی اے میں جائے گا نا, بی اے کرے گا تو ایم اے میں جائے گا. یہ سارے ہمارے ٹیپٹا کے ادارے جو ہیں یہاں سے بچے فارغ بچے بچیاں ہوں گے تو ان یونیورسٹیز میں جائیں گے, تو ان کے ساتھ بڑی کلوز کولیبوریشن ہے, اور وہ بھی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے انڈر, یہ ٹیپٹا بھی اور سارا اس کی ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے. نہیں سر, ماضی میں پچھلی حکومت میں سنا تھا کہ اس طرح کا کوئی پلان ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں نا ان کو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کیا جائے اور ایٹ دی اینڈ ان کو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جائے. اچھا سر, افورڈیبلٹی کی اگر ہم بات کریں, خصوصاً جو فیس سٹرکچر ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا, اور اگر ہم دیکھیں تو عموماً جو ٹیکنیکل کالجز یا انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں مڈل کلاس طبقے کے یا غریبوں کے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو فیسوں کی افورڈیبلٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں کی طرح یہاں بھی فیسیں بہت زیادہ لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی کے مسائل ہیں؟ اچھا, ایسے ہے کہ فیسیں ہماری کوئی زیادہ نہیں ہیں, بہت سارے کورسز ہم فری بھی کرواتے ہیں, کوئی فیس نہیں ہوتی, اور جو ہوتی ہے وہ بالکل مطلب بندہ برداشت کر سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ جو ہمارا جو ٹوٹل جو ہمیں ریونیو آتا ہے اس میں 2% ٹوٹل فیس کا حصہ ہے, 98% جو ہے وہ گورنمنٹ ویکیوم فل کرتی ہے. یعنی اس نیت سے یہ ادارے بنائی ہی نہیں گئے کہ یہاں سے کمائی کرنی ہے. وہ تھوڑی بہت بھی فیس بھی ہم اس لیے لیتے ہیں کہ تاکہ تھوڑی اونرشپ آ جاتی ہے. دیکھیں نا, وہ بعض اوقات کھانا آپ کو دیتے ہیں 5 روپے میں, تو 5 میں کھانا تو نہیں آتا, یہ ہوتا ہے کہ جی میں پیسے دے رہا ہوں. اچھا, کرونا کے دور میں ہم نے ایک اچھا کام یہ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ وہ جتنی فیس وغیرہ تھی وہ بھی ختم کر دی ہے. کرونا کے دور میں کرونا میں فری ہوا ہے سارا, فری ہوا, ویسے تو آن لائن سارے, باقی تو آن لائن سارے چلے گئے ہیں. ہاں, لیکن وہ فیسیں جو بنتی تھی نا اور وہ کروڑوں میں تھی وہ گورنمنٹ نے معاف کی ہیں. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے رائے منظور ناصر صاحب, جو کہ آج کل چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل لیبر جو ہے, جو سکلڈ لیبر ہے, اس کو جب تک اس ملک میں انہینس نہیں کیا جاتا یہ ملک کی ترقی جو ہے
کسی صورت بھی ہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وزیر اعظم کا بھی جو ویژن ہے انہوں نے فلی اس کو انڈورس کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا ویژن بھی یہی ہے کہ اسکل لیبر اور اسکل ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے اور ٹیپٹا جو ہے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔